अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी लिसनर्स को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? और मेरे चैनल को आप लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, इतना पॉजिटिव आप लोगों का रिस्पांस आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग मुझे इतने रिस्पेक्टफुली कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इसी तरह से अपना फीडबैक देते रहें। मेरी कल वाली स्टोरी पर मेरे जितने भी लिसनर्स ने मुझे कमेंट किए हैं, उन सब के नेम्स इस वीडियो के लास्ट में मैं ऑन एयर करूँगी, सो प्लीज़ कीप लिसनिंग। आज आप लोगों के लिए जो खौफनाक कहानी मैं लेकर आई हूँ वो बहुत ही दिलचस्प है। और ये खौफनाक कहानी अवैस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं इस्लामाबाद से। अवैस कहते हैं कि मैं इस्लामाबाद का रिहायशी हूँ और मैंने आपके चैनल को रिसेंटली विज़िट किया। आपके चैनल की खौफनाक कहानियाँ मुझे बहुत अच्छी लगी। कीप इट अप। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया अवैस आपका। अवैस कहते हैं कि वो भी अपनी एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहते हैं। 2016 में वो कहते हैं कि हम लोगों के यूनिवर्सिटी जब एंड हुआ तो हम लोग दोस्त बिल्कुल फ्री थे। तो मेरे दादाबू की मानसहरा में हवेली थी, जो मेरे दादाबू की डेथ के बाद तकरीबन 10-11 साल से बिल्कुल गैर आबाद थी, खाली थी। हम लोग वहाँ पर जाते ही नहीं थे। जब दादाबू ज़िंदा थे तो हम लोग वहाँ पर कभी कभार किसी इवेंट पर चले जाया करते थे। जब वो वफ़ात पा गए, जब वो फौत हो गए, तो उनके डेथ के बाद वो बिल्कुल गैर आबाद थी। हम लोग वहाँ पर बिल्कुल जा ही नहीं सकते थे। मेरे चाचू और हम लोग इस्लामाबाद में ही थे और इतने बिज़ी थे अपनी रूटीन लाइफ में कि किसी को ये ध्यान ही नहीं रहता था कि हम लोग वहाँ पर भी जाएं। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत फोर्स किया कि हम लोग कुछ दिन स्पेंड करते हैं मानसहरा में, मेरे दादाबू की हवेली में। मेरे दादाबू की हवेली बहुत ही खूबसूरत स्टाइल में बनी हुई थी, बहुत बड़ी उनकी हवेली थी और वो बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में बनी हुई थी। मैंने अपने बाबा से परमिशन ली, बहुत मुश्किल से उन्होंने मुझे परमिशन दी। हम लोग दोस्त, 3 मेरे दोस्त थे, 2 कज़न और मैं, हम लोग 6 बॉयज़ थे। हम लोग वहाँ पर चले गए मानसहरा। हम लोग पहुँचे, हम लोगों को वहाँ पर जाते जाते तकरीबन रात हो गई थी। जो वहाँ पर मुलाजमीन थे, जो मेरे दादाबू के दौर में वहाँ पर काम किया करते थे, उनके घर आज भी वहीं पर थे और वो कभी कभार हवेली का अगर कोई काम करवाना होता था या घर की सफाई वगैरह वो कर दिया करते थे। हम लोगों ने यहाँ पर जाने से पहले ही उनको इन्फॉर्म कर दिया था। हमारे जाने तक उन लोगों ने हवेली को खोल कर उसकी सफाई कर दी थी। मेरे दादाबू की हवेली बहुत खूबसूरत थी। वहाँ पर आज भी वैसे ही फर्नीचर्स और कमरे उनके बिल्कुल सेट थे। हम लोग वहाँ पर गए तो जो हम लोगों के मुलाजमीन थे उन्होंने खाना बनाया हुआ था। हम लोग थके हुए थे काफ़ी, हम लोगों ने खाना खाया। मेरे दोस्त हवेली में घूम फिर रहे थे। उन लोगों को वो जगह बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। मैं एक साइड पर बैठा हुआ था, काफ़ी थका हुआ था। एकदम से मुझे ऐसा लगा कि जैसे जो हवेली के बाहर वाला सहन था वहाँ पर जैसे कोई गुज़र के गया है और उसके रेड कलर के मैंने कपड़े देखे थे। अब मैं थोड़ा सा हैरान हुआ कि कोई भी फ़ीमेल नहीं थी, ना कोई मेड थी हम लोगों की फ़ीमेल, क्योंकि कुकिंग करने वाले भी कुक थे और बाकी भी जितने मुलाजमीन थे वो मेल थे, फ़ीमेल कोई भी नहीं थी। तो फिर ये रेड कलर के ड्रेस में कौन गुज़र के गया है? मुझे यही फ़ील हुआ, हो सकता है कि जो हम लोगों के मुलाजमीन हैं उनके घर में से कोई हो। वो उसको मैंने जाते देखा, मगर वापस मैंने फिर गौर ही नहीं किया कि कोई चीज़ वहाँ पर है या नहीं। थोड़ी देर के बाद हम लोग घूमते फिरते रहे। नीचे वाला पोर्शन हम लोगों ने देखा क्योंकि मेरे दादाबू की हवेली काफ़ी बड़ी थी और वो ट्रिपल स्टोरीज़ में थी। अभी नीचे से ही हम लोग उसको देख रहे थे। उसकी बैक साइड पर एक सहन था जहाँ पर जितने भी चारों तरफ कमरे थे उनकी विंडोज़ खुलती थी और वहाँ से सेंटर से सीढ़ियाँ ऊपर वाले पोर्शन में जा रही थी। हम लोगों ने बिल्कुल फ्रंट वाले जो 2 रूम्स थे उनमें हम लोगों ने अपने सोने का सेटअप कर लिया। एक रूम में मैं और मेरे दोस्त थे 2, दूसरे रूम में मेरे 2 कज़न और मेरा एक और दोस्त था। हम लोग थके हुए थे, हम लोग जाकर लेट गए। मेरे दोस्त बड़े हैरान हो रहे थे कि इतने खूबसूरत स्टाइल में उनके वो बेडरूम्स बने हुए थे। अभी हम लोग बातें ही कर रहे थे, तकरीबन रात के 2-2:30 बजे का टाइम था। एकदम से इस तरह से लगा कि जो पिछला सहन है, क्योंकि सर्दियों का मौसम था, काफ़ी ज़्यादा खामोशी थी। इस तरह से महसूस हुआ जैसे वहाँ पर पायलों की आवाज़ आ रही है, जिस तरह पाँव में कोई बहुत भारी पायल पहनकर सहन में चलता है। एकदम से जब हमने छन छन की आवाज़ सुनी
تو ہم لوگ باتیں کر رہے تھے، ہم لوگ چپ کر گئے. وہ آواز بہت زیادہ کلیئر تھی اور اس بیک صحن سے آ رہی تھی. ہم لوگوں نے پہلے تو اگنور کر دیا، لیکن جب وہ آواز بہت زیادہ واضح تھی پھر ہم لوگوں نے دھیان دیا کہ پتہ نہیں یہ آواز کیوں آ رہی ہے، باہر کون گھوم پھر رہا ہے. تو میں نے اپنے دوست کو بتایا کہ میں جب تم لوگ گھوم پھر رہے تھے تو میں سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے صحن میں ریڈ ڈریس میں کسی کو چلتے پھرتے دیکھا ہے. اب میرا دوست کہتا ہے کہ تم لوگوں کے جو ملازمین ہیں وہ بھی یہاں پر نہیں ہے، تو پھر یہ کون ہے؟ ہم لوگ تھوڑے گھبرا گئے تھے کہ اتنے عرصے سے یہ حویلی غیر آباد تھی، تو یہاں پر کوئی غیر مرئی مخلوقات کی موجودگی نہ ہوگی ہو. یہی باتیں ہم لوگ کر رہے تھے. تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم لوگوں کا دروازہ نوک ہوا. ہم نے پوچھا کون ہے باہر؟ تو میرا کزن تھا. میرے کزن کا نام شہزاد ہے. شہزاد نے مجھے یہ کہا کہ باہر سے پائلوں کی آواز آ رہی ہے اور اس طرح سے لگ رہا ہے جیسے باہر کوئی بول رہا ہے، آپس میں جیسے کوئی خواتین باتیں کر رہی ہیں. ہم لوگوں نے اب یہ بات جیسے وہ بھی آ کر رہا تھا، ہم لوگ سارے اٹھے، ہم لوگ باہر گئے. ہم لوگوں نے حویلی کی لائٹ آن کی. باہر بہت ٹھنڈ تھی. ہم لوگوں نے پچھلے صحن میں جا کر دیکھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. جب ہم لوگ اس روم سے باہر نکلے تھے تو اس روم کو کراس کرتے تھے تو بالکل سامنے ڈائننگ روم تھا جہاں پر ہم لوگوں نے کھانا کھایا تھا. ایک دم سے میرے دوست کی نظر پڑی تو اس نے کہا کہ ٹیبل کے پاس میں نے کسی کو کھڑے دیکھا ہے سفید لباس میں. ہم لوگوں نے لائٹ آن کی، وہاں پر کوئی چیز نہیں تھی. اب ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے تھے. ابھی ہمیں آئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، چند ہی گھنٹے ہوئے تھے. ہم لوگ سارے مل کے پچھلے صحن کی طرف جانے لگ گئے تھے. جیسے ہم لوگ وہاں پر جانے لگے، ایسا محسوس ہوا جیسے ہم لوگوں کے پیچھے سے پائلیں پہن کر بھاگ کر کچھ سیڑھیوں کی طرف گیا ہے. ہم لوگ کافی ڈر گئے کہ پتہ نہیں یہ کون ہے. اب ہم لوگوں کی ہمت ہی نہیں پڑی کہ ہم پچھلے صحن میں جائیں. ہم لوگ فوراً واپس ان کمروں میں آ گئے اور بہت زیادہ ڈر گئے. اب ہم سارے ایک ہی روم میں تھے کہ پتہ نہیں باہر کون چل پھر رہا ہے، یہ کس کی آوازیں ہیں جو پائلیں پہن کر کوئی چل رہا ہے. میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ ان کے گاؤں میں بھی ایک دفعہ ایسا ہی ہوا تھا کہ وہاں پر ایک غیر مرئی مخلوقات تھیں. وہ ریڈ کلر کے ڈریس میں ہی گھومتی تھی، اس کے پیروں میں بھی پائلیں ہوتی تھیں. اب اس نے شاید ہمیں زیادہ ہی کچھ ڈرا دیا تھا. ایک دم سے ہم لوگوں کو ایسا لگا کہ باہر کسی کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں اسی صحن میں سے جہاں سے ہم پائلوں کی آواز سن رہے تھے. ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے. میرے کزن نے تھوڑی سی ونڈو کھول کے دیکھی تو بالکل سامنے 12 دری سٹائل میں برآمدے بنے ہوئے تھے اس صحن میں. ایسا لگا وہاں پر ریڈ ڈریس میں کوئی بیٹھا ہوا ہے. اس نے ایک دم سے ونڈو بند کر دی. اس نے کہا کہ باہر کوئی چیز بیٹھی ہے، اس کا ریڈ کلر کا ڈریس ہے. اس طرح سے وہ تھی جیسے دلہن کا ڈریس ہوتا ہے. ہم لوگ کافی ڈر گئے. اب ہم لوگ سارے ایک ہی روم میں تھے. ہم لوگوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی کہ یا اللہ ہم لوگوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. کافی ہم لوگ ڈر گئے تھے اتنے زیادہ ہونے کے باوجود بھی، کیونکہ وہ چیز مسلسل باہر گھوم پھر رہی تھی. کبھی وہ سیڑھیوں میں جاتی تھی، کبھی وہ روتی تھی، کبھی وہ بولتی تھی، کبھی اس کے چیخنے کی آوازیں آتی تھی. عجیب وہاں پر سسٹم تھا. بہت بڑی ان کی حویلی تھی. اللہ اللہ کر کے وہ رات گزری. صبح ہوئی تو ہم لوگوں کے جیسے ہی ملازمین آئے، ہم نے ان سے یہ ساری بات پوچھی تو ان لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ یہ حویلی کافی عرصے سے غیر آباد ہے. ہم لوگ بھی جب یہاں پر صفائیاں کرنے آتے ہیں تو ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر کسی کی موجودگی ہے. یہاں پر سرخ لباس میں دلہن کے روپ میں کوئی چیز واضح گھومتی پھرتی ہے اور اس نے پائلیں پہنی ہوتی ہیں. ہم لوگ جب بھی اس چیز کو محسوس کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو ہم لوگ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں. ہم لوگ تو حیران تھے کہ آپ لوگ یہاں پر اب اتنے عرصے کے بعد کیوں آئے ہیں. دوپہر کا ٹائم تھا. ہم لوگ اسی پچھلے صحن میں کھڑے ہوئے تھے جہاں سے ہم لوگوں کو رات کو آوازیں آ رہی تھیں. ایک دم سے جو تھرڈ پورشن جو تھا وہاں کی ایک ونڈو کھلی. ہم لوگوں کی جیسے اوپر نظر پڑی تو اس ونڈو میں ریڈ ڈریس پہن کر ایسا لگ رہا تھا کمر کر کے کوئی بیٹھا ہوا ہے. باقاعدہ اس نے ونڈو کھولی. اب جیسے ہی ہم لوگوں نے دیکھا، میں بھاگ کر سیڑھیوں پر گیا. میرے کزن بھی میرے پیچھے آ گیا. ہم لوگوں نے کہا دن کا ٹائم ہے، اوپر چل کے دیکھتے ہیں کیا چیز ہے. ہم لوگ اوپر آئے تو جس روم میں ہم نے وہ چیز دیکھی تھی وہ روم باہر سے بند تھا. جب ہم نے اس کا دروازہ کھولا تو وہ ونڈو کھلی ہوئی تھی. اب ہم لوگ اوپر تھے. نیچے سے ہمیں ایک بہت خوفناک چیخ کی آواز آئی. جب ہم لوگوں نے چیخ کی آواز سنی ہم لوگ فوراً نیچے آ گئے. اب ہم لوگوں کو پکا یقین ہو گیا تھا کہ یہاں پر کوئی چیز ہے. یہاں پر اتنے عرصے سے یہ غیر آباد جگہ ہے تو یہاں پر کوئی غیر مرئی مخلوقات ضرور ہے. ہم لوگ بہت ڈر گئے. ہم لوگوں کی حالت دیکھ کر جو ہم لوگوں کے ملازمین تھے ان کے فیملی میں بھی ایک بہت بزرگ آدمی تھے.
وہ بھی آ گئے ہم لوگوں سے ملنے بھی اور یہ باتیں سننے بھی۔ ان کو ہم نے یہ ساری بات بتائی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جنگلات اور پہاڑوں کے علاقوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، یہاں پر یہ چیزیں بہت زیادہ عام پائی جاتی ہیں۔ پھر جو جگہ بالکل غیر آباد ہو جاتی ہیں، جو گھر 10-15 سال سے خالی ہیں، وہاں پر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس گھر میں بھی ایسے ہی کسی چیز کا بسیرا تھا جو دلہن کا روپ لے کر وہاں پر پھرتی تھی، پتہ نہیں وہ کون تھی اور کون نہیں۔ ہم لوگ کافی ڈر گئے تھے۔ ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگوں کو یہاں سے واپس چلے جانا چاہیے۔ انہی باتوں میں تقریباً دوپہر کا ٹائم ہو گیا، میرے بابا کی کال آئی۔ ان کو ہم نے فی الحال کوئی بات نہیں بتائی تھی۔ ہم لوگوں نے یہی سوچا تھا کہ ہم لوگ یہاں پر تھوڑی دیر سٹے کریں گے، پھر ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے۔ ابھی ہم لوگ یہی ڈیسائیڈ کر رہے تھے، ہم لوگوں کو ایسا لگا کہ چھت کے اوپر سے کسی نے دروازہ کھولا ہے اور وہی پائلوں کی آواز آ رہی ہے۔ اب یہ تقریباً مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا، وہاں پر پھر یہ ہیپننگ شروع ہوگی۔ بہت زیادہ واضح تھی وہ چیز، بہت ایکٹیو تھی وہاں پر۔ ہم لوگوں نے یہی مناسب سمجھا کہ ہم لوگوں کو یہاں سے چلے جانا چاہیے، کیونکہ اتنے عرصے کے بعد ہم لوگ آئے ہیں تو وہ چیز اپنا آپ ہم لوگوں پر ظاہر کر رہی ہے۔ ابھی ہم لوگ یہ باتیں ہی کر رہے تھے، میں روم میں گیا۔ جیسے ہی میں روم سے باہر آنے لگا، مجھے اس طرح سے لگا پیچھے سے کسی لڑکی نے میرا نام لے کر مجھے بلایا ہے۔ میں نے ایک دم سے پلٹ کر دیکھا، صوفے کے اوپر ریڈ ڈریس میں وہ لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، چہرہ اس کا ڈھکا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے دیکھا، میری تو چیخیں نکلی، میں بھاگا باہر۔ میں نے اپنے کزنوں کو، اپنے دوستوں کو یہ بات بتائی کہ اندر روم میں کوئی ہے۔ انہوں نے میرے ساتھ آ کر دیکھا، وہاں پر کوئی چیز نہیں تھی۔ بہت ہم لوگ ڈر گئے۔ بالکل عشاء ہونے والی تھی، رات ہو گئی تھی۔ واضح اوپر بھی کوئی چل پھر رہا تھا، جیسے کوئی دروازے کھولتا ہے، کبھی کسی کے رونے کی آوازیں آتی تھیں، کبھی ایسا لگتا تھا کہ کوئی اونچی آواز میں جیسے کھانستا ہے، اس طرح سے ہمیں وہاں پر آوازیں آئیں۔ ہم لوگوں نے فوراً اپنا سامان اٹھایا۔ ایک رات پہلے ہم لوگ آئے تھے، اسی رات ہم لوگ وہاں سے چلے گئے۔ ہم لوگوں نے ملازمین کو یہی کہا کہ آپ اس حویلی کو دوبارہ بند کر دیں۔ جب ہم لوگ واپس آئے تو ہم لوگوں نے یہ ساری بات اپنے گھر والوں کو بتائی۔ میرے بابا نے کال کر کے وہاں پہ کنفرم کروایا سارا۔ پھر وہاں کے علاقہ کے ایک پیر صاحب بھی تھے، ان کی ریکویسٹ کی، وہ وہاں پر گئے۔ انہوں نے جا کے سارا وزٹ کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر ایک بہت ہی بھیانک چڑیل کا بسیرا ہے جو دلہن کے روپ میں وہاں پر رہتی ہے، اور اگر اب آپ لوگ اتنے عرصے کے بعد یہاں پر آئیں گے تو وہ آپ لوگوں کو کوئی بھی نقصان دے سکتی ہے۔ شکر کریں آپ کے بچے یہاں سے بچ کر چلے گئے ہیں۔ ہم لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم لوگ خیر خیریت سے وہاں سے واپس آ گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ کبھی بھی وہاں پر نہیں گئے۔ پھر وہ حویلی تقریباً آج سے سال پہلے ہم لوگوں نے وہ سیل کر دی تھی، کیونکہ ہم لوگوں کے وہ کسی یوز میں نہیں تھی۔ پھر اتنی ہارر ہیپننگ کے بعد ہم لوگ وہاں پر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ میری خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے چینل کے ذریعے شیئر کی۔ تھینک یو ویری مچ اویس۔ بالکل یہ بات سچ ہے لسنرز، جو جگہ غیر آباد کر دی جائے وہاں پر یہ چیزیں اپنا بسیرا کر لیتی ہیں، پھر وہ جگہ چاہے جہاں پر بھی ہو۔ ضروری نہیں ہوتا کہ شروع سے ہی کوئی بلڈنگ ہانٹیڈ ہو۔ جب ان جگہ کو ویران کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر جہاں پر انسان نہیں رہتے وہاں پر غیر مرئی مخلوقات اپنا بسیرا کر لیتی ہیں۔ ہمیشہ اپنا خیال رکھا کریں۔ یہ دوستوں کے ساتھ لڑکے مل کر چلے جاتے ہیں ایسی جگہوں پر، اپنا بہت خیال رکھا کریں، آیت کرسی پڑھ کے جایا کریں اور باوضو رہا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے گی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں مجھے کہ آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ اب میں اپنے لسنرز کے نیمز آن ایئر کروں گی جن لوگوں نے میری کل والی سٹوری پر مجھے کمنٹ کیے تھے۔ سلمہ عمر ہمیں UAE سے کمنٹ کرتی ہیں، نفیس احمد ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، اشاق شریف ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، عزیر علی خان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، شبانہ عمران ہمیں پاکستان جیلم سے کمنٹ کرتی ہیں، اسٹائلش خالد قریشی ہمیں آزاد کشمیر سے کمنٹ کرتے ہیں، پاکستان آزاد کشمیر سے، شافیہ رفاقت ہمیں لاہور سے کمنٹ کرتی ہیں، یاسمین یاسر ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتی ہیں، صابر اقبال ہمیں پاکستان کراچی سے کمنٹ کرتے ہیں، وشی خان ہمیں سعودی عربیہ سے کمنٹ کرتی ہیں، ارفیلڈ KKC ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، نیلم ورک ہمیں پاکستان سرگودا سے کمنٹ کرتی ہیں، آصف منصوری ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتے ہیں، ہرپریت کور ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، گرین آئز ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، اکمل ملک ہمیں سعودی عربیہ سے کمنٹ کرتے ہیں، دا پرنس ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، MD نسرین ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتی ہیں، فرید منصوری ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، صبا سڈ ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، سمیرہ
इफ़त हमें कमेंट करती हैं। शाह जमान मेहदी हमें पाकिस्तान लाहौर से कमेंट करते हैं। महाजबीन हमें इंडिया से कमेंट करती हैं। आमिर अली हमें पाकिस्तान झावरिया से कमेंट करते हैं। जायदा बानो हमें कमेंट करती हैं। अफरोज़ ख़ान हमें कमेंट करते हैं। नाहिद अयाज हमें इंडिया से कमेंट करती हैं। शाद हमें लाहौर से कमेंट करते हैं। आफ्ताब ख़ान हमें इंडिया से कमेंट करते हैं। अली रज़ा भी हमें दुबई से कमेंट करते हैं। सैयद जावेद हमें इंडिया से कमेंट करते हैं। के ख़ान हमें पाकिस्तान लाहौर से कमेंट करते हैं। फ़रहीन हमें इंडिया से कमेंट करती हैं। आप सब लिसनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से अपना फ़ीडबैक देते रहें। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कल फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नौशीन को दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।